बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फॉर्म आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम स्ट्रीम कर रहे हैं कुछ ईसाई पादरी पास्टर इतराज़ कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और इतराज़ ये करते हैं कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम, जिनको मसीह ईसा इब्ने मरियम भी कहा जाता है, हज़रत मसीह भी कहा जाता है, यसू भी कहा जाता है, जीसस भी कहा जाता है, तो मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। तो ये वाले अल्लाह के जो नबी हैं ये तमाम नबियों से अफसल हैं और बशमूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी। और ये इतराज़ हाल ही में एक पादरी है बिशारत मुगल, उसने ये इतराज़ किया है। जमाते अकबरी का जो सरबराह है, जो ईसाइयों का एक फ़िरका है जमाते अकबरी, क्योंकि ईसाइयों के भी बहुत से फ़िरके बन चुके हैं, उनमें से जमाते अकबरी नाम का फ़िरका है और उसका जो सरबराह है बिशारत मुगल। तो उस पादरी ने ये इतराज़ किया। आज पूरी स्ट्रीम हम इस इतराज़ के जवाब के अंदर देंगे। आइए जी, पहले वो वीडियो देख लीजिए कि वो वीडियो कौन सी है जिसके अंदर इस पादरी ने, इस पास्टर ने इतराज़ उठाया। उसके बाद हम जवाब आपको देते हैं। ये ले जी, ये वो वीडियो है और इस वीडियो को पहले इब्तिदा से इंतहा तक सुन लें, तो बाद में हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। हम ये कहते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक सैयदना मसीह को, मौला मसीह को दुनिया की तमाम मखलूकात पर, हर एक मखलूक पर कुरान के मुताबिक पूरी फजीलत हासिल है। जिसमें भी पूरी फजीलत हासिल है। सूरह आल इमरान उसकी आयत नंबर 48, तीसरा सूरह कुरान मजीद में उसका अल्लाह पाक ने फरमाया वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमत वल तौरात वल इंजील, कि हम उसको सिखाएंगे क्या? अल किताब, हिकमत, तौरात और इंजील। सैयदना मसीह को, मौलाना मसीह को, मौला मसीह को क्या अल्लाह पाक ने अता फरमाया? अल किताब, हिकमत, तौरात और इंजील। और इसी से एक आयत से सैयदना मसीह को तमाम मखलूकात पर पूरी फजीलत हासिल हुई। अल किताब, लौह महफूज, उसमें क्या है? कुरान मजीद अल किताब में, कुरान अल किताब में, इंजील अल किताब में, अंबिया के सारे अल किताब में, हर एक इल्म जो है अल्लाह पाक का वो अल किताब में है। और सैयदना मसीह को वो अता, सैयदना मसीह को अल्लाह ने अपनी तरफ से हिकमत अता की, सैयदना मसीह को अल्लाह पाक ने तौरात अता की है, सैयदना मसीह को अल्लाह पाक ने इंजील अता की। लोग समझते हैं कि सैयदना मसीह को, आम मुसलमानों में ये अकीदा पाया जाता है कि सैयदना मसीह को इंजील नाज़िल हुई है, लेकिन कुरान उससे बरअक्स बात करता है, कहता है अल किताब, हिकमत, तौरात और इंजील। सैयदना मसीह को कम अज कम ये चार चीजें नायब की, कम अज कम। वो फजीलत किसकी हुई? किताब का मालिक हो, कुरान का मालिक हो, हिकमत का मालिक हो, इंजील का मालिक हो, और मौला मसीह। सैयदना मसीह हर एक मखलूक पर पूरी फजीलत रखते हैं। तो जो हमारे भाई है ना, असल में ये इनका पसर जो है वो इनको पैर करता है और ये किसी की फजीलत बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये खिलाफ कुरान कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम, कुरान ये कहता है, नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह इनाम छठा सूरह कुरान मजीद का और उसकी आयत नंबर 90 के मुताबिक वहां पे
انبیاء کرام کی فہرست ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد آپ بھی ان کی پیروی، ان انبیاء کی پیروی یاد رکھیں۔ پیروی جب کی جاتی ہے تو پیروکار کو اپنے امام پر فضیلت حاصل نہیں ہوتی، اور جبکہ امام بھی کون ہو؟ نبی۔ امام کون ہو؟ رسول ہو۔ امام کون ہو؟ اولو العزم انبیاء ہو، تب فضیلت پیروکار کو حاصل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اکثر وہاں بھائی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، مسلمان ہمیشہ قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا لا تعصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تو اب امام کعبہ سے لے کر، یہ چیلنج نوٹ کر لیں، امام کعبہ سے لے کر پاکستان افغانستان کی پہاڑیوں میں بسنے والے ایک امام تھا، ایک مولوی تھا، جتنے امام ہیں، جتنے مولوی، سب کا مسلک ہے، سب کا فرقہ۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرقوں میں مت بانٹو، لیکن مسلمان میں نے چاہیں کہ میں نے کعبہ سے لے کر افغانستان کے پہاڑوں میں بسنے والے امام تک کا فرقہ ہے۔ مسلمان کو سارے کے سارے خلاف قرآن چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، جو قرآن میں نص صریح کے ساتھ وہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح کو فضیلت حاصل ہے، اور کلی فضیلت حاصل ہے، جزوی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا مسیح کی عزت، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ہم یہ کہتے ہیں جی دوستو، آپ نے سن لی یہ ویڈیو، اور اب اس ویڈیو کا ہم تفصیلی جواب دیں گے۔ اس کے اندر دو اعتراضات کیے گئے۔ پہلا اعتراض یہ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن نے مسلمانوں کو روکا تھا فرقے بنانے سے، لیکن ان کے بہت سے فرقے بن چکے ہیں۔ یہ دوسرا اعتراض ہے۔ ان دونوں اعتراضات کے ہم تفصیلی جوابات آج دیں گے۔ اچھا، یہاں پر لنک بھی ہم نے شیئر کر دیا ہے، کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی ڈیبیٹ کرنی ہو کسی عیسائی نے، پاسٹر نے، تو وہ اس لنک پر کلک کر کے ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ جہاں تک اس بشارت مغل پادری کا تعلق ہے، تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ جو اس کا گیٹ اپ ہے وہ مسلمانوں جیسا ہے، ٹوپی رکھی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے حضرت علامہ مولانا، اور کبھی کبھی مفتی بھی لکھتا ہے بشارت مغل، اور آگے دامت برکاتہم العالیہ بھی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے فرقہ بنایا ہے، فرقے کے نام رکھا ہے جماعت اکبری، جماعت اکبری پاکستان، عالمگیر، جماعت اکبری عالمگیر۔ تو یہ اس نے فرقے کا نام رکھا ہے۔ تھوڑا سا میں تعارف کروا کے آگے پھر جوابات کی طرف آتا ہوں۔ عیسائیت، عیسائیت کے کیا کہنا، یہ یہاں پر میں آپ کو چند کتابیں دکھاتا ہوں، یہ آپ سکرین پہ توجہ کریے گا۔ یہ لیں جی، یہ کتابیں میرے پاس جو اسلام کے رد کے اندر لکھی گئیں، وہ کتابیں چند میں نے یہاں پہ، یہ فولڈر آپ کو نظر آ رہے ہیں، مختلف فولڈرز ہیں، اور یہ کتابیں لکھی گئی تھیں جناب جن دنوں مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی جب انٹر ہوئی تھی یہاں ہندوستان کے اندر، اور یہ ایکٹیو ہوئے تھے، یہ عیسائی یہ ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، ان کی کچھ مشنریز نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے اندر گھس کر کے اسلام کا نقشہ بگاڑنے کے لیے کچھ کتابیں لکھیں۔ یہ چند کتابیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ چند کتابیں، آئیے جی یہ دیکھیے، یہ کتاب کا نام ہے خاتم النبیین، یہ پہلی ایک کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔
اور کتاب کا نام لکھا ہوا ہے خاتم النبیین، یہ تصنیف ہے پادری بوٹا مل کی، جو کہ 1948 کے اندر لکھی گئی۔ اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب نبیوں اور تورات نے یوحنا تک نبوت کی۔ اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے، دھوکہ یہاں پہ یہ کھاتا ہے کہ یہ تو کسی مسلمان عالم دین کی یہ کتاب ہے۔ یہ ایک کتاب، آگے بڑھتے رہیے، کتابیں میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں۔ یہ ایک اور کتاب علامہ برکت اے خان نے لکھی 1983 کے اندر، اور نام رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبصرہ انجیل برناباس۔ جناب آگے بڑھتے ہیں، یہ اخوان عقل کتاب ہے، اور لکھنے والا ہے پروفیسر محمد اسماعیل خان۔ حالانکہ یہ پاسٹر ہے، یہ پادری ہے، اور نام کیا لکھ رہا ہے؟ پروفیسر محمد اسماعیل خان، اور عبد عیسیٰ، اور اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک عیسائی اور پادری کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ آگے دیکھیے، یہ کتاب ہے سیرت المسیح ابن مریم، اور اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلف اے سنگھ 1981 کے اندر یہ کتاب لکھی گئی۔ اور ایک اور کتاب ہے مذہب اور امن و صالح، اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروفیسر لطفی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 1930 کے اندر یہ منشی فاضل نے یہ کتاب لکھی ہے جی۔ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ بہت کوئی مسلمان عالم فاضل ہے، تو یہ پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر یہ لوگ بن کے آتے ہیں اور آتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بڑی پرانی کہانی ہے۔ یہ دیکھیے، مسیحی دین کا بیان برائے اہل اسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علامہ جان عبد السبحان 1992 کی یہ کتاب ہے۔ اور دیکھنے والا یہ کہے گا یہ تو کوئی بہت عالم فاضل علامہ مفتی کی یہ کتاب، حالانکہ یہ پادری یا پاسٹر ہے، اور اوپر اسلامیات، ہاں جی، پرنسپل ہے اسلامیات کا اور اہل مسجد کا، ہاں جی، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ آگے دیکھیے، کتاب کا نام ہے ہندو دھرم، اسلام و مسیحیت کا مقابلہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، پادری ڈاکٹر اے ایچ، اور یہ 1930 کی یہ کتاب ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری کتابیں، علامہ برکت کی یہ کتابیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ بڑی، یہ ساری کتابیں، یہ پادری تھا برکت، یہ پادری، یہ پاسٹر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرحوم علامہ برکت اللہ، یہ چند کتابیں دیکھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسرائیل کا نبی یا جہان کا منجی، علامہ برکت اللہ۔ یہ اور دیکھیے، یہ چند کتابیں یار میں دکھا رہا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو کم از کم یہ پتا چلے کہ یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے۔ انجینئر مرزا محمد علی جہلمی، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے۔ مرزا، وڈے مرزا جی، مرزا غلام احمد قادیانی، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، پگ باندھی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، آگے نام کے ساتھ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، علامہ، مفتی، سب کچھ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اصل کون ہوتے ہیں؟ اسلام مخالف عناصر ہوتے ہیں، کوئی یہودی ہوتا ہے، کوئی عیسائی ہوتا ہے، کوئی قادیانی ہوتا ہے، کوئی جناب ایتھیسٹ ہوتے ہیں، دہری ہوتے ہیں۔ کہنے کا یہ مقصد ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آئیے جی اس ویڈیو کی جانب، اور یہ ویڈیو وہی واپس میں لیے چلتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی جانب۔ بشارت مغل کی ویڈیو ابتدا سے اب سنتے ہیں اور آپ کو جواب دیتے ہیں۔ یہ بشارت مغل کا تھوڑا سا تعارف تھا، اور یہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر مسلمانوں کو ورگلا رہا ہے، اور دیکھنے والوں کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ یہ کوئی مسلمان ہے، کوئی عالم فاضل ہے، کوئی مسلمانوں کا عالم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ پاسٹر ہے، پادری ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے۔ تو اس کی اب سن لیجئے کیا کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق سیدنا مسیح کو
دنیا کی تمام مخلوقات پر، ہر ایک مخلوق پر قرآن کے مطابق کوئی فضیلت حاصل ہے، جس میں بھی کوئی فضیلت حاصل ہے۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 48۔ جی اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 کا حوالہ دیجیے۔ آئیے وہ آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، اور وہ آیت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی طرف ہی ہم بڑھتے ہیں، اور اللہ اکبر۔ یہ لیں جی، یہ سورہ آل عمران میرے سامنے کھلی ہے، اور اس کی آیت نمبر 48 آپ کے سامنے ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے سکھائے گا۔ اور یہ جاہل اعظم بشارت مغل اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہے کہ وہ سکھائے گا، وہ اس نے بلکہ سکھائے، ماضی کا ترجمہ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے، سنیے ذرا تھوڑا سا پیچھے جا کے۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 48، تیسرا سورہ قرآن مجید میں اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ ہم اس کو سکھائیں گے کیا؟ ہم اس کو سکھائیں گے، ہاں جی، وہ کیا سکھائیں گے؟ الکتاب، حکمت، قرآن اور انجیل۔ سیدنا مسیح کو، مولانا مسیح کو، مولا مسیح کو کیا اللہ پاک نے کہا فرمایا؟ ہاں یہ یار وہ جو میری کدھرے اور جا رہی ہے، کیوں گلا کر دے؟ اچھا، تو مولا مسیح کو کیا سکھایا؟ وہ کیا سکھایا؟ یہ ہے وہ، یعنی اس کو تو وہ ترجمہ کرنا بھی اس کا نہیں آ رہا، اور اوپر سے یہ اعتراض قائم کر رہا ہے۔ تو یہ ماضی کی بات کر رہا ہے کہ اس کو سکھا دیا، آگے جا کے یہ کہتا ہے کہ اس کو مالک بنا دیا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ کر رہا ہے کہ اس کو مالک بنا دیا، الکتاب کا، حکمت کا، تورات کا، انجیل کا، اور ماضی کی بات کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ یعلمہ، یہ جناب مضارع کا صیغہ ہے، علامہ یعلم تعلیم، باب تفعیل سے فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، اور آگے یہ ضمیر لگی ہوئی ہے، ہو ضمیر منصوب متصل صیغہ واحد مذکر غائب۔ ہاں جی، قرآن پھر سیکھ رہے تو ہم سے سیکھو نا آ کے۔ تم قرآن بھی پڑھو، غلط ترجمے بھی کرو، غلط مفہوم بھی بیان کرو، اور اس کے اوپر ٹائٹل کوئی اور لگا دو۔ قرآن پھر سیکھنا تو ہم سے آ کے سیکھو نا، ہم تمہیں آ کے بتاتے ہیں۔ اچھا، پھر کہتے ہیں الکتاب، الکتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے جناب لوح محفوظ۔ حالانکہ قرآن پاک ہم اوپن کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے یہ ملتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، الکتاب۔ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم، یہ والی کتاب جو قرآن جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے لوح محفوظ، مطلب یہ کہ یہ دیکھیں، یہ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ لوگ، یہ پادری لوگ، یہ ایتھیسٹ، یہ دہریے، یہ قادیانی، یہ مرزئی، یہ جتنے اسلام دشمن عناصر ہیں، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، جتنے بھی، یہ سب بہن بھائی یہ قرآن کو کس طریقے سے غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور غلط ترجمے کر کے، غلط اس کا لبادہ اڑا کے، اور جناب اپنے من مانی کے ترجمے کر کے لوگوں کے عقائد اور نظریات کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جی، آگے سنو۔ الکتاب، حکمت، تورات اور انجیل، اور اسی سے ایک آیت سے سیدنا مسیح کو تمام مخلوقات پر کلی فضیلت حاصل ہوئی۔ چلو جی، اس ایک آیت سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پوری کائنات کے اوپر کلی فضیلت، وہ کلی کس طریقے سے فضیلت حاصل ہوئی ہے، اس کا اثبات دیکھیے گا ذرا، اثبات دیکھیے گا جی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے جی، کھودیا پہاڑ سے نکلیا چوہا۔ اب جتنا بڑا تمہارا دعویٰ ہے، پھر دلیل بھی تو اتنی بڑی لے کے آؤ نا، ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی فضیلت پوری کائنات کے اوپر تم ثابت کر رہے ہو، تو دلیل بیچ میں کیا دے رہا ہے وہ دیکھیے گا، اس کی جہالت دیکھیے۔ الکتاب، لوح محفوظ،
हेलो, अल किताब से मुराद क्या होता है? लोहे महफूज। जबकि कुरान पाक की इब्तिदा के अंदर ये आता है कि अल किताब से मुराद क्या है? ये कुरान पाक, कुरान हकीम है। आगे सुनिएगा। इसमें क्या है? कुरान मजीद अल किताब में, कुरान अल किताब में, इंजील अल किताब में, अंबिया के साहिब अल किताब में। अच्छा, यहाँ से इसका चोरी पकड़ी गई कि अगर अल किताब से मुराद है लोहे महफूज और हर चीज उसके अंदर थी, तो अल्लाह ने फिर हिकमत का, तुरात का, इंजील का जिक्र क्यों किया? हाँ, अगर तो अल किताब से मुराद है लोहे महफूज, तो फिर अल्लाह पाक को सिर्फ यहाँ पे लोहे महफूज का जिक्र कर देता कि उसके अंदर हर चीज है, कुरान भी है, उसमें हिकमत भी है, तुरात भी है, इंजील भी है, हर चीज ही है। तो ये दीगर चीजें अलग अलग करके बताने का मकसद ही ये था कि अल किताब से मुराद है कुरान पाक है, हिकमत है, तुरात, ज़बूर, इंजील, ये वाली चीजें, ये अलग अलग अल्लाह पाक ने अपने इल्हामात, जो आसमानी किताबें थी, इल्हामी किताबें, उनका जिक्र किया। और एक इल्म जो है अल्लाह पाक का, वो अल किताब में है। और चलो शुक्र है, बहरहाल इतना तो तुम समझ गए ना, हर चीज का जिक्र अल किताब के अंदर है। और वो तो अल्लाह पाक ने खुद भी कहा है कि अल किताब के अंदर हर चीज का जिक्र है, हर खुशकोतर का जिक्र है, हर चीज का जिक्र। और वो अल किताब कौन सी है? वो कुरान पाक है। ठीक है, चलो कम से कम इतना एक सच तो बोला इस पादरी ने कि अल किताब के अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद है। आगे देखिए। अच्छा अच्छा, यहां पर डंडी मार गया कि वो अता किसको की गई है? वो हजरत ईसा इब्न मरियम को अता की गई है। हालांकि यहाँ पे अता करना तो तर्जुमा ही नहीं है, कुरान की आयत वाज़े तौर पे बता रही है व युअल्लिमुहुल किताब, ये तो तालीम देना है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम को वो भी आगे वादा किया जा रहा है, अभी दी नहीं, अभी वादा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है। ये मुजारे की बात हो रही है, और मुजारे के अंदर हाल और इस्तेकबाल दो फेल शामिल होते हैं। ये माजी की बात नहीं हो रही, ये फ्यूचर की और प्रेजेंट की बात हो रही है। और एक वादा किया जा रहा है कि हम सिखाएंगे, हम तालीम देंगे। यहां मलकियत का तर्जुमा तो पैदा होता ही नहीं है। कितना जाहिल इंसान है ये पादरी, और देखे वर्गला रहा है, लोगों को झूठ बोल रहा है कि मालक बना देंगे, मालक बना दिया। आगे देखिए। मसीह को अल्लाह ने अपनी तरफ से हिकमत अता की, सैयदना मसीह को अल्लाह पाक ने तुरात अता की है। सैयदना मसीह को अता करना अलग चीज है, इल्म देना अलग चीज है। अल्लाह तो ये कह रहा है कि हम इल्म देंगे, किताब का, हिकमत का, तुरात का और इंजील का। और ना ये कोई के फिजिकली कोई चीजें थी कि भाई पकड़ा दी हाथ के अंदर कि हम ये तुम्हें इसका मालक बना रहे हैं, ये तुम्हें दे रहे हैं, ये किताब तुम्हारी हो गई है, ये लोहे महफूज जो तुम तर्जुमा कर रहे हो कि लोहे महफूज ये तुम्हारा हो गया है, हिकमत तुम्हारी हो गई है, तुरात तुम्हारी हो गई है, इंजील तुम्हारी हो गई है। यानी ये पादरियों का, ये देखिएगा कि किस तरीके से ये दजल बयानी, झूठ, फ्रॉड, फरेब और अपनी जहालत का ये सबूत देते हैं सोशल मीडिया पर बैठ के। अल्लाह पाक ने इंजील अता की। लोग समझते हैं कि सैयदना मसीह को, आम मुसलमानों में ये अकीदा पाया जाता है कि सैयदना मसीह को इंजील मालूम है, लेकिन कुरान उससे बरक्स बात करता है, कहता है अल किताब, हिकमत, तुरात और इंजील। सैयदना मसीह को कम से कम ये चार चीजें नायब हुई, कम से कम। और फजीलत किसकी हुई? किताब का मालिक हुआ, मालिक। तर्जुमा देखिए, अल्लामा युअल्लिमु एक अलग चीज है, तालीम। एक आम छोटा सा किसी अरबी का आशना एक तालिबे इल्म ग्रामेटिकली तौर पे वो तर्जुमा कर सकता है। उल्ला का, हमारे मुसलमानों का दर्जा है, उल्ला का तालिबे इल्म भी इसका तर्जुमा समझ सकता है। वो इतनी बड़ी कोई औखी बात है ही नहीं। और अरबी कोई इसका कोई यानी इसके कोई मालिक या इसके ठेकेदार सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, ये आजाद जुबान है। यहूदी भी अरबी सीख सकते हैं, ईसाई भी सीख सकते हैं, हिंदू भी सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकते हैं। अब देखिए वो कितना ये चकमा देते हैं ये लोग, कितना लोगों को जनाब ये वर्गलाते हैं, और किस तरीके से इनका वर्गलाने का ये एक अंदाज होता था और होता है। हम ये बात असल में आपको बता रहे हैं और ये चीज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए जी क्या कहते हैं।
رات کا مالک وہ، لیکن مالک حکمت کا مالک وہ، انجیل کا مالک وہ مالک کے لیے لفظ عربی کے اندر کون سا استعمال ہوتا ہے؟ وہ تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک اپنے لیے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، جو مالک خود عربی کا لفظ ہے، یہاں تو جناب وہ والا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا. ہاں جی، جبکہ یہ دیکھیے ان لوگ، اب آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کیا سمجھیں، کیا یہ مطلب اس کو عربی نہیں آتی؟ عربی آتی ہے، اس کو عربی آتی ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے، صرف ان عیسائیوں کی اور یہودیوں کی فطرت میں یہ چیز شامل تھی. تو اس کا ذکر مفصل قرآن حکیم کے اندر اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ ان کے بڑے بابوں نے، ان کے علماء نے کتابوں کو بدل دیا، تحریف کر دی، انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل کے رکھ دیا. جب اپنی کتابوں کو بدل کے رکھ دیا، ان کے تراجم بدل دیے، ان کے مفاہیم بدل کے رکھ دیے، تو قرآن پاک تو پھر بعد کی بات ہے، جس کو یہ لوگ مانتے بھی نہیں ہیں، تسلیم بھی نہیں کرتے. وہ تو ایک بعد کی چیز ہے نا. اگر یہ قرآن کو تسلیم کرتے ہوتے تو یہ مسلمان نہ ہو جاتے. تو یہ اصل میں انہوں نے تو اپنی کتابوں کے ساتھ اتنا برا حشر کیا ہے، وہ ابھی میں آپ کو دلائل دیتا ہوں، اس کے بھی دلائل دیتا ہوں. آگے دیکھیے. مولا مسیح، سیدنا مسیح ہر ایک مخلوق پر کلی فضیلت رکھتے ہیں. یہ جو ہمارے بھائی ہیں نا، ہر مخلوق کے اوپر کلی فضیلت رکھتے ہیں. قرآن پاک کو اگر دیکھ لیتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ البقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میرے سامنے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہے کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور جو افضلیت ہے اس کا معیار بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہ کسی کو بن باپ کے پیدا کیا، کسی کو بن باپ بن ماں کے پیدا کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کو مٹی سے پیدا کیا، ان کا نہ ہی باپ ہے نہ ہی ماں ہے، اور بن باپ کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ پاک پھر معیار بتا رہا ہے کہ بعض کو بعض کے اوپر افضلیت دی ہے، اس کی وجہ کیا تھی. کسی سے ڈائریکٹ مکالمہ کیا اللہ پاک نے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ کہ جسے سب پر درجوں بلند کیا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے. یہ دیکھیں آگے یہ ذکر یہ خود کر رہا ہے کہ دیکھو جی قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ فرقے نہ ہونا، تو یہ اتنے فرقے بن گئے. تو اللہ پاک نے تو یہاں قرآن پاک کے اندر ہی یہ فرما دیا کہ ان عیسائیوں کے اور یہودیوں کے فرقے بن گئے، یہ فرقے ہو گئے، یہ اختلاف انہوں نے پیدا کر دیا، اور ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا. کچھ لوگ ایماندار رہے اور کچھ کافر ہو گئے. اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے. یہ دیکھیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے. اللہ کی چاہت ہی ایسی تھی. اور یہ کیا رہا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلی طور پہ تمام کائنات میں تمام نبیوں کے اوپر افضلیت حاصل ہے. قرآن پاک کو اگر دیکھ لیتے تو تمہیں پتا چلتا. سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے. للعالمین، عالمین، العالم یہ واحد مذکر کا یہ صیغہ ہے، اور اس کی جو جمع بنے گی وہ بنے گی جمع مذکر سالم، عالمون عالمین. اور یہ لام حرف جار اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ جمع مذکر کی حالت جری یہاں پہ آئی ہے. للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. اب تمام جہان کون سے؟ اب تمام جہانوں کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی آتے ہیں.
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبی بھی آتے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے بھی، علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ تو جو رحمت ہوتا ہے مرحوم کے لیے، راحم جو ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، راحم افضل ہوتا ہے مرحوم سے، مرحوم مفضول ہوتا ہے، راحم افضل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ صرف ایک آیت قرآن پاک بھرا پڑا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے اوپر، اور خود تمہاری کتابوں کے اندر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار آیا، اور اسی قرآن کے اندر، اسی الکتاب کے اندر اللہ پاک نے کہا کہ وہ آگے آیتیں میں پیش کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ تو روزے روشن کی طرح یہ چیز آیا ہے، جو جس چیز کا تم چکمہ دے رہے ہو کہ لو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ افضل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ ایک آیت میں نے پیش کی، یہاں پر مزید میں صرف ایک آیت، کیونکہ ہم نے اس موضوع کو کلوز کرنا ہے، زیادہ حوالے نہیں دے سکتے ہم۔ سورہ الصف ہے اور اس کی آیت نمبر 6 میں لے کے آیا ہوں، اور یہ بڑی مزے کی آیت ہے۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، عالمین کو نہیں کہہ رہے، صرف بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے وہ نبی تھے، انہوں نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں صرف۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس میں بنی اسرائیل خود بھی شامل ہے، اور خود عیسیٰ ابن مریم بھی شامل ہے، جن کے لیے میرے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ آگے فرمایا اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی تھیں وہ کیا تھی؟ تورات اور زبور۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تورات اور زبور کی یہ تصدیق کرتا ہے۔ یہ کون تصدیق کرتا ہے؟ یہ مصدق ہے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم، یہ مصدق ہے۔ اور اس چیز کا بھی مصدق ہے کہ جو اس کی اپنی کتاب انجیل کے اندر جو ہم نے نازل کی ہے اس کا بھی یہ مصدق ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ احمد، یاتی من بعدی اسمہ احمد، ایسا رسول کہ جو آئے گا بعد میں اس کے، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ کہاں پہ لکھا ہوا تھا؟ یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں۔ اور آگے اللہ نے وعدہ لیا، پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے یہ کھلا جادوگر ہے، جادو ہے۔ جب احمد آ گئے، احمد ان کے اندر آ گئے، تو ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے انکار کر دیا، کہا یہ تو جادوگر ہے یا جادو ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ صرف 2 آیتیں میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے اوپر پیش کی ہیں، جو کہ چکمہ اور دھوکہ دیا تھا اس پادری نے۔ آگے جو یہ بات کر رہا ہے فرقوں والی، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ ان کا مقصد جو ہے وہ ان کو پڑھ کرتا ہے، اور یہ کسی کی فضیلت کو برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ خلاف قرآن کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا سنا قرآن یہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام جو سورہ انعام 6 سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر کے مطابق وہاں پہ انبیاء قرآن کی فہرست ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد آپ بھی ان کی پہل، ان انبیاء کی پہل۔ یاد رکھیں پہلی جب کی جاتی ہے تو پیروکار کو اپنے امام پر فضیلت حاصل نہیں ہوتی، اور جبکہ امام بھی کون ہو؟ نبی۔ امام کون ہو؟ رسول ہو۔ امام کون ہو؟ اولو العزم انبیاء ہو، تب فضیلت پیروکار کو حاصل نہیں ہوتی۔
مثال کے طور پہ اپنے محمد بھائی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہمیشہ قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا لو جی یہ فرقے کے اوپر آ گیا کہ وہ مسلمانوں کو قرآن کے اندر اللہ نے کہا تھا کہ تم نے فرقے نہیں بنانے تو انہوں نے فرقے بنا لیے. اس کی ابتدائی تھوڑی سی گفتگو سن لو. اور میں پہلے بھی اپنے چینل کے اوپر کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ فرقے نہیں ہیں جن کو تم نے فرقے بنا دیے, جن کو انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کہتا ہے, مرزا جونیئر اور مرزا سینئر کہتا تھا کہ یہ فرقے ہیں, فرقے. تو یہ فرقے نہیں ہیں. یہ بریلوی یا دیوبندی یا وابی یا شیعہ یہ فرقے نہیں ہیں. مسلمان تمام کا تمام ایک فرقہ ہے. تم ایک فرقہ ہو, عیسائی ایک فرقہ ہے, قادیانی مرزائی ایک فرقہ ہے, یہودیت ایک فرقہ ہے, ایتھیسٹ جو ہیں دہریے وہ ایک فرقہ ہے. یہ سارے کے سارے یہ فرقے ہیں. ان سارے فرقوں میں سے ایک فرقہ اسلام ہے. اور فرمایا اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ 72 جو فرقے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. ایک ناجی ہوگا, بقایا ناری ہوں گے. اور وہ فرقہ کون سا ہے؟ وہ فرقہ اسلام ہے. یہ تمام امت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, امت دعوت, امت اجابت نہیں. اور یہ جو فرقے ہیں یہ فرقوں کے اندر بٹ گئے. تم فرقے کے اندر بٹے, یہودی فرقوں کے اندر بٹے, قادیانی فرقوں کے اندر بٹے, اور جناب جتنے بھی لوگ ہیں یہ فرقوں کے اندر بٹے. یہ سارے امت دعوت کے اندر شامل ہے. امت اجابت کی بات نہیں ہو رہی. امت اجابت اسلام ہے, اور اسلام خود ایک فرقہ ہے ان دیگر فرقوں سے جو ممتاز ہے, جو کہ ناجی ہے. یہ تم سب جو ہو وہ ناری ہو. اچھا یہ ابتدائی گفتگو. آگے بڑھتے ہیں. پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو اے پادری, پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو. تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن نے یہ کہا تھا فرقے نہ ہو, تو تم فرقوں کے اندر بٹ گئے. ہم تو فرقوں میں نہیں بٹے. یہ تو سارے مکاتبے فکر ہے, سوچ کا معیار الگ الگ ہے. یہ فرقے نہیں. سارے کے سارے جن کو تم فرقے کہہ رہے ہو یہ سارے کے سارے قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں. ایک لفظ کیا ایک حرف کا بھی فرق کسی میں نہیں ہے کہ شیعہ کا قرآن الگ ہو, وابیوں کا الگ ہو, بریلویوں کا الگ ہو, دیوبندیوں کا الگ ہو. ایسا ہے ہی نہیں, ایسا ہے ہی نہیں. جبکہ تمہارے ہاں کیا ہے وہ آؤ ذرا یہ دیکھ. یہ کتاب مقدس ہے, پرانا اور نیا عہد نامہ, پرانا اور نیا عہد نامہ. یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے, یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے, اور میں یہ دکھا بھی رہا ہوں. یہ وہی ہے, اسی کے سکرین کے اوپر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. یہ انارکلی لاہور کی یہ چھپی ہے, اور یہ ایڈیشن ہے جناب 2014 کا ایڈیشن ہے. یہ جو ابھی حوالے دینے لگا ہوں یہ اس کے اندر سے دینے لگا ہوں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 2014 کا یہ ایڈیشن ہے, کیونکہ یہ ہر 10 سال کے بعد بدل دیتے ہیں اپنی بائبل کو. تو بہرحال آج کل جو ہے اس کا نہیں میں کچھ کہہ سکتا کہ کون سا ترجمہ ہو کیا نہ ہو. بائبل کیا کہتی ہے جی؟ یہ سب سے پہلا حوالہ ملاحظہ کرو بھائی. یہ رومیوں کا یہ باب نمبر ہے 2 اور اس کی آیت نمبر ہے 8. بائبل کہتی ہے کہ مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غضب اور قہر ہو گا. بائبل تو یہ کہتی تھی کہ تم نے جو بھی فرقے بنے گا عیسائیوں میں, یہودیوں میں, تو ناراستی کے ماننے والا وہ ہوگا, غضب اور قہر کا وہ جناب اس کے اوپر پڑے گا. بائبل کہتی ہے یعقوب اور باب ہے 3 آیت ہے 16. اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے
وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس جگہ فرقے فرقے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پہ فساد ہوگا، حسد ہوگا۔ بائبل فلپیو اور یہ باب ہے، اس کا باب نمبر 1 اور آیت نمبر 17، مگر دوسرے تفرقہ کی وجہ سے نہ کہ صاف دلی سے، بلکہ اس خیال سے کہ میری قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کرے۔ یہ روک رہے تھے یہ وہ جناب مسیح میں زندگی گزارنا۔ اے بھائیو، میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ میں گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہو۔ یہ وہ نصیحت کر رہے ہیں، اور نصیحت کرتے کرتے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا، وہ لوگ غضب کے شکار ہوں گے، قہر کے شکار ہوں گے، کہ جو تفرقہ ڈالیں گے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، یہ تو چند حوالے تھے بائبل کے۔ بائبل کہہ رہی تھی فرقے فرقے نہ ہونا، لیکن ہوا کیا جی؟ تمہارے تو 150 سے زائد فرقے بن چکے ہیں۔ اس کے اوپر ہماری کثیر کتابیں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں۔ اور ہاں بہت سی کتابیں، ایک کتاب نہیں، اس کے اوپر کثیر کتابیں آ چکی ہیں۔ اور زیادہ کیا دور جانا ہے، ان کی اپنی کتابیں، اپنے پاسٹر، اپنے عیسائی، ان کی کتابیں آ چکی ہیں کہ عیسائیوں کے اندر بہت سے فرقے بن چکے ہیں۔ کتاب کا نام ہے قاموس الکتاب، اٹھا کے دیکھیے۔ ان کی اپنی بائبل کی تشریح، بائبل کی جو لغت اتنی موٹی، کلید الکتاب اٹھا کے دیکھیے۔ یہاں پر تو چلو یہ تو اس چیز کو تو یہ بھی مانتے ہیں کہ کیتھولک ہے، پروٹیسٹنٹ ہے، آرتھوڈوکس ہے، یہ فرقے بڑے بڑے عیسائیوں کے بڑے بڑے فرقے، یہ تو کوئی عیسائی بھی اس کو انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں یہ ہمارے 3 فرقے بڑے بڑے نہیں ہیں۔ اور ان کی بائبلوں کا جو حالات ہے، الامان والا فی، کوئی ایک بائبل بھی دوسرا فرقہ اس بائبل کو مانتا ہی نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ شیعوں کا قرآن لگ گیا جی، شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، وہابیوں کا قرآن لگ گیا وہ نہیں مانتے، دیوبندیوں کا قرآن لگ گیا وہ نہیں مانتے۔ ایک لفظ کا بھی اختلاف نہیں ہے، ایک حرف کا بھی، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا۔ تو تمہاری بائبل، اب بائبلوں کی طرف آ جاتے، چلیں بائبلوں کی طرف آ جاتے۔ میں چند بائبلیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں یہاں پر بائبل کی طرف آتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ بائبلیں ان کی کتنی ہیں۔ بائبلوں کے تو حشر نشر ہو گئے ہیں جناب۔ یہاں پر 1 منٹ یہ سکرین شیئر کر لوں میں۔ ہاں یہ لو، آ جاؤ۔ یہ لو جی بائبل، یہ پروٹیسٹنٹ کی یہ بائبل، اور یہ نیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ میں پی ڈی ایف اوپن کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے جناب متی کی انجیل۔ چلو اس کو اوپن کر کے ہم رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ عہد نامہ قدیم ہے، یہ عہد نامہ قدیم پیدائش سے چونکہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا یہ ہم پروٹیسٹنٹ کا یہ اوپن کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ آگے آتے ہیں یہ کیتھولک کی طرف۔ یہ کیتھولک کی بائبل، یہ مکمل، یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے۔ اب یہ دیکھیے، یہ کیتھولک کی بائبل ہے، یہ بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ جناب یہ اس نے منہ الگ ہی اٹھایا ہوا ہے، اور اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے، یہ دیکھیے ذرا، یہ فہرست، یہ تکوین سے یہ جناب شروع کر رہے ہیں۔ تو جبکہ یہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پیدائش سے۔ ہاں جی، یہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پیدائش سے۔ اور یہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ تکوین سے۔ اچھا چلو تکوین کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، عہد نامہ عتیق اور یہ تکوین آ گئی ہے۔ اور اس کی پہلی آیت ہے، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا،
اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو، روشنی ہوئی اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو طریقے سے، یہ صرف ابتدائی چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اور جب کہ یہ پیدائش کی طرف آ جائیں، یہ لیں جی، یہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، تب زمین بے ڈول اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر تاریکی چھائی ہوئی تھی اور خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے تو اس نے روشنی کو طریقے سے جدا کیا، خدا نے روشنی کو دن اور طریقے کو رات کیا، تب شام ہوئی اور پھر صبح۔ یہ چند آیتیں جی ابتدائی آیتیں، زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا، اور پوری بائبل کے حالات تو الگ ہیں۔ یہ تمہاری صرف میں نے دو فرقوں کی دو آسمانی کتابیں، بلکہ آسمانی کتاب تو ایک ہی ہے، مطلب الگ الگ کر دیں۔ کیتھولک کیا کہتے ہیں کہ ہماری بائبل الگ ہے، پروٹیسٹنٹ کیا کہتے ہیں ہماری بائبل الگ ہے، اور اس کے اوپر آج تک جنگ و جدل جاری ہے ان کا، اور بہت بڑا قتل عام ہوئے اس کے اوپر، اور باتیں تم ہمیں سناؤ کہ تمہارے لو جی فرقے بن گئے، قرآن نے کہا تھا فرقے نہیں ہونے چاہیے اور تم نے فرقے بنا دیے۔ یہ جو تھوڑی سی ابتدائی گفتگو میں نے کر لی، ابھی میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی کالیں میں لے لوں، بس اتنی کافی ہے جتنی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے جی، فرمائیے جی۔ یہ میں شاہ جی لنک کر رہا ہوں بھائی، اس لنک پہ کلک کر کے کسی نے بات کرنی ہے تو کر۔ شاہ جی جو بشارت والا یہ ایک نمبر کا بغیرت حرام زادہ کون سا نقطہ چاہیے وہ ہے، آپ کو شاید پتا ہوگا ایک گروپ تھا فیس بک کا المسیح کے ایچ اس کا ایڈمن پہ جو جو گستاخیاں کی اللہ معاف کرے، اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان عالم ہوں جبکہ ہے نہیں۔ جن لوگوں نے کچھ پڑھا ہوا وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، یہ عام لوگوں کو بہت آرام سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہی بات ہے جی، عام بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے ایسے ہیں کہ جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آئے ہیں، لیکن ہیں وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، وہ ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کو تو یہ آگہی دینے کے لیے تو میں نے یہ پروگرام کیا ہے کہ لوگوں کو آگہی ملے، اویئرنس ہے۔ نئے نئے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں نا، مرزا جیل میں جیسے بغیرتوں کو، یہ ان میں سے کوئی ایک آدھا نکل آتا ہے تو وہ اور ہی بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ بس میں نے اتنا کہنا تھا اس کے بارے میں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ شاہ صاحب تھے اسامہ بھائی۔ یہاں پہ کاشف بھائی نے ایک بات کی تھی، مجھے کمنٹ اوپر گزر گیا ہے، کہہ رہے تھے کہ یہ ٹائٹل پیج کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کی تصویر لگائی ہے، تو اس حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ تو نہیں، میں نے نہیں لگائی، اور نہ ہی میرے نزدیک یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ تصویر ہے جیزس کی، یسوع کی، ہماری نہیں، ہمارے عیسیٰ ابن مریم کی نہیں، کسی ایک نبی کی بھی کوئی تصویر ہے ہی نہیں، تصویر ہے ہی نہیں، ہمارے نزدیک نہیں ہے بھائی۔ یہ وہ تصویر ہے کہ جو چرچ کے اندر، دنیا کے ہر چرچ کے اندر لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے نزدیک تو مسلم ہے نا، مسلمات خصم میں سے ہے، مسلمات خصم میں سے ہے، تو اس لیے پیش کی گئی ہے۔ اچھا، لگتا ہے کہ بشارت مغل کو بھی ہم نے مدعو کیا، اور دیگر کرسچنز کو بھی، عیسائی ہمارے پاس موجود تھے ان کو بھی کوئی بھی نہیں آیا۔ تو بہرحال آج کے لیے بشارت مغل کو اتنے جواب کافی ہے، اور ابھی میں بشارت مغل کی دیگر اعتراضات کے جوابات کے اوپر بھی سٹریم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ سید صاحب تشریف لائے ہیں، سمر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ شاہ جی۔ جی شاہ جی، جی اس میں جو آج کا ٹاپک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا نبی علیہ السلام، تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی گواہی تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ہوگی نا۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی، ہمارے رسول ہیں۔ اچھا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ میری رحمت کا حصہ ملے گا کنہیں سب سے زیادہ؟
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ زینا یتبعون رسول نبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اسی طرح یہ آیت آگے چلتی ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آگے کہ میری رحمت کا حصہ سب سے بڑا انہیں ملے گا کہ جو اس نبی کا اتباع کریں گے، کہ جو غلامی کریں گے اس رسول کی، کہ جو غیب کی خبریں دینے والا ہوگا، وہ اسے پائیں گے لکھا ہوا اپنی تورات اور انجیل میں کہ وہ نبی انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتار دے گا. تو وہ جو اس پر ایمان لائیں، اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں، یعنی کہ دین کو اسٹیبلش کرنے میں، اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے. تو یہ میں ذرا آیت پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کا جب مکالمہ ہوا تو فرمایا کہ میری جو رحمت ہے وہ سب سے زیادہ اس کا حصہ ان لوگوں کو ملے گا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ، بہت شکریہ شاہ جی. بات کرتے ہیں جی، لو جی مسلمانوں کو روکا گیا تھا فرقے نہیں بنانے، تو فرقے انہوں نے بنا لیے. تو پہلے اپنی منجی تلے تے ڈگوری پھیرو نا. تمہاری بائبل میں نے ابھی حوالے پیش کیے ہیں، بائبل بار بار کہہ رہی ہے، یہ تمہارا کیا ہوا ترجمہ میرا نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو فرقے نہ بننا، تم ایسا ہی ہو کرسچنز، فرقوں میں نہ بٹنا، تو تم نے اتنے فرقے بنا ڈالے. بائبل کہہ رہی ہے کہ غضب ہوگا، قہر ہوگا، اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، ایسا ہی ہو فرقے نہ بننا. تم نے اتنے فرقے بنا دیے. پروٹیسٹنٹ کیتھولک تو تم تسلیم کرتے ہو، ہمارے نزدیک تو تمہارے سینکڑوں جو ہے نا فرقے بن چکے ہیں، ان کے نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اور زیادہ دور کیا جانا ہے، تم نے بھی ایک فرقہ الگ بنا دیا عیسائیوں کا، جماعت اکبری عالمگیر. لو اس کی کمی رہ گئی تھی. جی السلام علیکم جی. ہیلو بی ایس ایل صاحب، مائک میوٹ ہٹائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. جناب علی کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے جناب. اچھا ٹاپک آپ کا وہ عیسائیت کے متعلق ہے، لیکن جو لنک میں آپ نے اس میں جو شیئر کیا نا ختم نبوت میں، اس میں ایک لنک جا رہا ہے اس کا چھوٹے مرزے کا، اس کی ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں وہ مفتی مسعود طارق مسعود صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں. اس کی کوئی تفصیلات اگر بتا دیں تو. وہ پھر غلطی ہو گئی ہے، احمد رضا سے غلطی ہو گئی ہے واقعی. جی 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 لنک کوئی کیونکہ میں اور نے چلا 2 دفعہ اس کو اوپن کیا نا، تو اس کے اوپر وہ لنک وہ اوپن ہوتا ہے، نیچے میں نے دیکھا اسٹریم یارڈ کا تھا، 2 لنک ہیں اس میں. ٹھیک آپ ٹھیک میں نے بھی ابھی غور کیا، بس وہ غلطی ہو گئی بچے سے. کوئی بات نہیں. کوئی بات بہت شکریہ. جزاک اللہ. سٹریم ختم کرتے ہیں جی. تقریباً 53 منٹ کی یہ سٹریم ہوئی ہے، اور بشارت مغل کے جواب کا میں انتظار کروں گا. جواب بھی تو دیا کرو نا. مرزا جونیئر ہے، وہ بھی بس اعتراض کر دیتا ہے جب ہم لوگ اس کا کوئی جواب دیتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں مزید جواب کا، تو آگے سے کوئی جواب ہی نہیں آتا. تو مرزا جونیئر بھی تمہارا ہی بھائی ہے، تو تم نے جواب دینا ہے. اب بشارت مغل، مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ جی، رب رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.